जन्नतुल बकी किसने कहा? आप तफसीर बातिन पे जाएंगे तो कौम वो भी गज़बनाक होती है जिन पर नबी की बेटी गज़बनाक होती है। ये जो कहते हैं कि कब्र वाले ना सुनते हैं ना हैं, तलकीन काहे की पढ़ते हो, हमारी तलकीन इन्हें समझ में नहीं आती, मगर कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम तो सारे करते हैं। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरा, अस्सलातु वस्सलामु मन अरसलहु लिल खल्क़ि बशीरन व नज़ीरा, व आलिहि अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन्नल्लाहा यबअसु मन फ़िल क़ुबूर। दुरूद पढ़ें बावाज़ बुलंद मोहम्मद। मैं मशकूर व ममनून हूँ क़िबला व काबा हुज्जतुल इस्लाम बिरादर बुज़ुर्ग मौलाना ज़वार हुसैन शरीयती साहब का, जिन्होंने मेरे ऊपर ये लुत्फ़ फ़रमाया, ये इनायत किया कि मैं आप जैसे बुज़ुर्गों के सामने अपने मारूज़ात पेश करूं, और आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ समा खराशी से पहले ही। और मेरे भाई ने ऐलान फरमाया कि आज की मजलिस अज़ा का जो उन्वान है वो आपके अज़हान में महफूज भी है, और क़िबला ने भी ऐलान फरमाया इन हिदा में योम बकी, जन्नतुल बकी। दुरूद पढ़ें बावाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप अपने रौब का मेरे ऊपर अपने आँखों से मुशाहिदा कर रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं आपसे मरूब हूँ। ये लफ्ज़ का सही अदा ना होना इस बात की दलील है, मगर ये है कि जिस हस्ती का आज उन्वान, यानी मैंने जिस उन्वान पे गुफ्तगू करनी है, यानी जो मौजू और उन्वान का महवर रहेगी, जिसकी खिदमत में आप और हम रहेंगे, उस हस्ती पे नाज है, उस पे फ़ख्र है कि इंशाअल्लाह ताला उनकी करम नवाजी से मैं पढ़ पाऊँगा। तमहीद में 2-3 मिनट लूँगा आपके, और फिर मेरा मौजू होगा कब्र का निशान इसलिए होता है ताकि फ़ातिहा के लिए अज़ीज़ जाएँ। फ़ातिहा और फ़ातिमा में 7 चीज़ें एक जैसी हैं, और 7 चीज़ों में सैयदा सूरह फ़ातिहा से अफज़ल। क्या परवरदिगार की हिकमत है कि ये कब्र शिकस्ता हो गई, यानी मौलाए मुत्तक़ियान से हर चीज़ बर्दाश्त थी, जितने मसाइब आए, मगर कब्र ज़हरा की शिकस्तगी मौला से बर्दाश्त न थी। जब वो सामने आए थे तो मौला ने फरमाया, वल्लाह अगर आपने ज़हरा की कब्र से एक पत्थर भी उठाया तो मैं ज़मीन को खून से भर दूँगा। तो फिर ये हाल हुआ, और यानी कि परवरदिगार की इसमें क्या मसलहत है कि कोई अज़ाब नहीं आया, ये नीस्त नाबूद नहीं हुए। वो असली हिकमत तो उसकी ज़ात जाने। जहाँ तक हमारे इस्तिंबात, यानी हमारे जहन ने, दुरूद पढ़ें बावाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर भी दुरूद पढ़ें बावाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक चीज़ की जो रट लगी हुई है कि हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। जाफ़र इब्न नुमा मक़तल की 13 किताबें हैं हमारी, उनमें से बड़ी किताब है मक़तल जाफ़र इब्न नुमा। उसे मेरे मौला ने अपनी ज़ियारत कराई, मौला अमीर ने, और फरमाया कि फ़लाँ जगह पर जाओ और तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा आए हुए हैं, उनसे जाकर ये सवाल पूछो।
جب وہ وہاں پہنچے تو پایا کہ تمام مکتب فکر کے علماء موجود ہیں. ان سے پوچھا کہ یہ بات بجا ہے کہ نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 ناری اور 1 ناجی. ساروں نے کہا یہ ارشاد بجا ہے. فرمایا پھر سوال یہ ہے کہ جو فرقے جہنم میں جائیں گے نبی کی آل ان کے ساتھ ہوگی، یا جو فرقہ جنت میں جائے گا نبی کی آل ان کے ساتھ ہوگی؟ نبی کی آل کس طرف ہوگی؟ ساروں نے کہا نبی کی آل اس طرف ہوگی جو فرقہ جنت میں جائے گا، جو ناجی ہوگا. کہ اب میں 73 فرقوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ تلاش کریں کہ ان 73 فرقوں میں نبی کی آل کہاں ہے. مرحوم سید اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے نہ مناظرے کی ضرورت ہے، نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے، نہ کتابوں کی ضرورت ہے، مشاہدہ ہے. اللہ نے 8 ہمیں دیے، 6 انہیں دیے، جا کر دیکھیں کہ کون ماننے والا ہے کون نہ ماننے والا ہے. ہمیں جو دیے وہ مشہد میں ہیں، کاظمین میں ہیں، سامرہ میں ہیں، نجف میں ہیں، کربلا میں ہیں. انہیں جو دیے وہ جنت البقیع میں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جا کر دیکھیں کون ماننے والا ہے کون نہیں ماننے والا، تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ماننے والے ہیں یا نہیں. مشاہدے کی بات ہے. شاید اللہ انہیں عیاں کرنا چاہتا ہو، انہیں ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ ان کا اولاد رسول سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. درود ارشاد کریں محمد و آل محمد پر. ایک تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں. قبریں مٹی کا ڈھیر نہیں، ان کا ہونا قرآن سے ثابت ہے. پھر قبر کی اہمیت صاحب قبر کی عظمت سے ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ سارے شہدائے احد ایک طرف دفن، امیر حمزہ کی قبر کا پیغمبر نے جدا اہتمام کیا. اگر قبر کی اہمیت نہیں ہوتی تو جناب امیر حمزہ کی قبر کا جدا اہتمام پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ یعنی صاحب قبر عظمت والا تھا، اس وجہ سے اس کی قبر جدا ہوئی. اور پھر یہ کہ قبرستان کا نام بقیع تھا. بقیع ایک غاز کو کہتے ہیں. غرقد ایک غاز کی قسم ہوتی ہے، اس کی جھاڑیاں تھیں، اس وجہ سے اسے بقیع کہتے تھے. جنت البقیع کس نے کہا؟ قبرستان کو جنت البقیع کا نام کس نے دیا؟ اسے جنت کیوں کہا گیا؟ سوال یہ ہے. گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ یعنی قبروں میں ہوتے ہیں. پھر ایک جگہ پہ ارشاد رب العزت یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، خبردار انہیں دوست نہ بناؤ جن قوم پہ اللہ غضبناک ہو چکا ہے. اگرچہ اس کا ظاہری مراد یہودی ہیں. انہیں دوست نہ بناؤ جن پہ اللہ غضبناک ہو چکا ہے، مگر آپ تفسیر باطن پہ جائیں گے تو قوم وہ بھی غضبناک ہوتی ہے جن پر نبی کی بیٹی غضبناک ہوتی ہے. وہ بھی قوم مغضوب ہے، وہ بھی قوم مغضوب ہے جن سے فاطمہ غضبناک ہے، کیونکہ پیغمبر کا ارشاد ہے جس سے میری بیٹی ناراض اس پہ اللہ غضبناک ہے. تو جو مغضوب ہیں وہ مومنوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو بدرجہ اولا وہ پیغمبر کے تو دوست ہو ہی نہیں سکتے. جب مومنوں کے دوست نہیں ہو سکتے تو پیغمبر کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ قد یئسوا من الآخرۃ، وہ آخرت سے مایوس ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے اصحاب قبور سے کافر مایوس ہیں. یعنی جو قبروں سے مایوس ہو جائیں وہ کافر ہیں. قبروں سے مایوس جو ہو جائیں وہ کافر ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ قبر والے نہ سنتے ہیں نہ ہیں، تلقین کائے کی پڑھتے ہو، ہماری تلقین انہیں سمجھ میں نہیں آتی، مگر قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام تو سارے کرتے ہیں. سلام پہنچ جاتا ہے، باقی تلقین نہیں سمجھتے، سلام سن لیتے ہیں. ورنہ یہ سلام قبرستان سے گزرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک روایت شیعہ سنی دونوں میں موجود ہے کہ جب کوئی آپ کو مشکل پیش ہو جائے آپ والدہ کی قبر پر چلے جائیں. یہ پیغمبر کا ارشاد دونوں میں موجود ہے. کنز الاموال میں بھی موجود ہے، شیعہ کی کتب میں بھی موجود ہے. والدہ کی قبر پہ جائیں، وہاں فاتحہ پڑھیں، توسل کریں، اور آپ کی حاجت روائی ہو جائے گی آپ کی والدہ سے رجوع کرنے سے. آپ قربت عند اللہ والدہ کی قبر کی زیارت کریں، وہاں پہ فاتحہ پڑھیں. یہ ہوئی میری ماں، یہ ہوئی میری ماں جس سے مجھے توسل کا حکم ہے. یہ ہوئی میری ماں جس سے مجھے توسل کا حکم ہے. اب چلو جس کا میں ذکر کرنے لگا، پہلی صفت جو سورہ فاتحہ سے ان کی ملتی ہے، سورہ فاتحہ ہے ام الکتاب، فاطمہ ہے ام ابیہا. وہ قرآن کی ماں ہے اور یہ محمد کی ماں ہے. اور ام کا مطلب آپ مجھ سے بدرجہ اولا جانتے ہیں. اگر ام کی معنی مرکز کی ہے تو قرآن کا مرکز فاتحہ ہے،
اور نبوت اور امامت کا مرکز سیدہ ہے، نبوت اور امامت کا مرکز سیدہ ہے، ام الائمہ بھی ہے، ام ابیہا بھی ہے، اور چلنا چاہیے مرکز کو بیچ میں۔ یہی تو وجہ تھی مباہلے میں، یہی تو وجہ تھی مباہلے میں کہ آگے نبوت تھی، پیچھے امامت تھی، درمیان میں سیدہ تھی۔ سیدہ کے درمیان رہنے میں 6 وجہیں بیان کی ہیں علماء کرام نے۔ میں ایک جملہ لطیف آپ بزرگان سے دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ پڑھنے میں مجھے کچھ حوصلہ مل جائے۔ مولا علی بلا فصل ہے یا نہیں؟ بلا فصل ہے۔ اب مباہلے میں تو بلا فصل نظر نہیں آ رہے، درمیان میں سیدہ کا فاصلہ ہے، پھر علی بلا فصل کیسے ہیں؟ نبوت اور امامت کے درمیان میں، مولا اور نبی مکرم کے درمیان میں سیدہ کا فاصلہ ہے، بلا فصل کیسے ہوئے؟ علی کو بلا فصل ماننے کی ایک ہی صورت ہے کہ الفاطمہ تو بزت و منی کے مطابق آگے کمپلیٹ رسالت چل رہی تھی، پیچھے امامت جا رہی تھی۔ آگے کمپلیٹ رسالت چل رہی تھی، آگے کمپلیٹ رسالت چل رہی تھی۔ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ۔ آگے کمپلیٹ رسالت چل رہی تھی، پیچھے امامت چل رہی تھی۔ یہ کمپلیٹ رسالت کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ بی بی علی ولی اللہ کا جز نہیں ہے، بی بی محمد رسول اللہ کا جز ہے۔ اب جو بی بی کو نہ مانے وہ علی ولی اللہ نہ پڑھے، نہیں، اسے محمد رسول اللہ پڑھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ جو بی بی کو نہ مانے اسے محمد رسول اللہ پڑھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور بات آ گئی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جس کے پیچھے حق چلے وہ علی ہے، جس کے پیچھے علی چلتے ہوئے نظر آئیں وہ فاطمہ ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی، پیغمبر فرما رہے تھے کہ میرے بعد دیکھنا یہ نہیں آپ کو کہ علی کہاں ہے، میرے بعد یہ دیکھنا کہ میرے بعد جو میدان عمل میں آئے گی وہ سیدہ آئے گی، علی نہیں۔ اس لیے علی گھر میں تھے، میدان میں سیدہ تھی، یعنی جیسے پیغمبر ہٹے میدان میں سیدہ آئی۔ یہ بھی عجیب ہے کہ جب تک نبی مکرم تھے، نبی خیمے میں، علی میدان میں، علی کے ہوتے ہوئے کبھی نبی میدان میں نہیں گئے۔ اور اس علی کی امداد کا صلہ یہ ہوا کہ جب علی کا دور آیا، علی کی امامت آئی تو علی گھر میں تھے، یعنی جز محمد، یعنی کہ حقیقت محمدیہ میدان میں، اور بی بی مرکز ہے۔ اور دوسری چوتھی وجہ یہ بتائے گی کہ آگے نبوت، پیچھے امامت، درمیان میں سیدہ۔ پیغمبر بتلانا چاہتے تھے کہ اگر امامت کو نبوت سے ربط دینا ہے تو اس ربط کا نام فاطمہ ہوگا، اگر بی بی کا ربط نہیں ہوگا وہ امامت نبوت سے مربوط نظر نہیں آئے گی، وہ امامت کہیں اور کی ہو گئی اور وہ نبوت کہیں اور کی ہوگی۔ یعنی وہ نبوت تو من اللہ رہے گی مگر وہ امامت من اللہ نہیں رہے گی جب تک ربط فاطمہ کا نہیں ہوگا۔ درود ارشاد کریں محمد وآل محمد پر۔ اب میں اس وجوہات پہ اگر چلا جاؤں گا تو بات آگے بڑھ جائے گی اور وہ چیزیں رہ جائے گی۔ مرکز سیدہ تبھی درمیان میں رہی، مرکز سیدہ تبھی آیت تطہیر میں تعارف بی بی کے ذریعے ہوا، تعارف بی بی کے ذریعے ہوا۔ تعارف کی 2 قسمیں ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ قبلہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم کا جملہ ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اور جس سے بھی تعارف ہوتا آیت تطہیر میں وہ تعارف انڈائریکٹ ہوتا، ڈائریکٹ نہیں، کیونکہ نبی سے تعارف اگر علی کا ہو تبھی ڈائریکٹ نہیں، درمیان میں چچا آ رہے ہیں، وہی کہ علی کے ذریعے تعارف ہو نبی کا، تبھی ڈائریکٹ تعارف نہیں، درمیان میں چچا ہے، بھائی نہیں، ابن عم یعنی ابن عم، چچا کا درمیان میں فاصلہ آ رہا ہے۔ حسنین کا تعارف ہو تو درمیان میں ماں کا فاصلہ آ رہا ہے۔ نبی کا اگر درمیان میں فاصلہ ہو پھر بھی بیٹی کا درمیان میں فاصلہ آ رہا ہے کہ نواسوں کا تعارف ہو، مگر اکیلی سیدہ ہے جس کا تعارف پیغمبر سے بھی ڈائریکٹ ہے، علی سے بھی ڈائریکٹ ہے، حسنین سے بھی ڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ ماں ہے، ڈائریکٹ زوجہ ہے، ڈائریکٹ بیٹی ہے۔ اس لیے تعارف جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوا، انڈائریکٹ نہیں ہوا۔ یہ کیا وجہ تھی کہ مولا علی نے پوچھ لیا، بچوں نے تو پوچھ لیا نانا کی خوشبو آ رہی ہے، اور ماں نے بتلا دیا کہ آرامی ہے نانا چادر کے نیچے، اور بچے چلے گئے۔ یہ 12x14 کا کمرہ تھا، چادر پہ پیغمبر آرام فرمائیں۔ علی کے پوچھنے کا کیا مطلب ہے کہ سیدہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں آقا کی خوشبو آ رہی ہے؟ یہ نہیں تھے کہ بیوت تھے، اب کس بیت میں پیغمبر ہے، سامنے کمرہ ہے،
دونوں نواسوں کے ساتھ چادر میں آرامی ہیں۔ یہاں علی پوچھ کیوں رہے ہیں کہ مجھے آقا کی خوشبو آ رہی ہے؟ مولا کے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ بتلا رہے ہیں کہ رسالت تک پہنچنا ہے تو فاطمہ کا ذریعہ ضرور ہے۔ اگر بی بی کا ذریعہ نہیں ہوگا، وسیلہ نہیں ہوگا تو رسالت تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی رسالت اس کے لیے متشابہات ہو جائے گی، متشابہ ہوگی، جس کے لیے فاطمہ زہرا کا وسیلہ نہیں۔ جیسے آیات محکم کو قرآن میں ام الکتاب کہا گیا ہے، ویسے سیدہ کو ام کہا گیا ہے، یعنی آیات محکم سے ہی تفسیر ہوگی، ایسے سیدہ سے ہی رسالت سمجھ میں آئے گی۔ جس کے پاس بی بی نہیں ہے اس کے پاس رسالت کی کوئی معرفت ہی نہیں ہے، وہ رسالت تک پہنچے گئے نہیں۔ یہ ام ہوئی اور وہ ام الکتاب ہوئی۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جائیں گے لوگ زیادہ، دروازے کم، اور جنت میں جائیں گے کم، دروازے زیادہ، شاید پروٹوکول ہو۔ لہذا جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8، اور سورہ فاتحہ کی آیتیں ہیں 7، یعنی ایک آیت پڑھنے سے قاری پہ جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب جہنم سے بچانے والی 2 ہستیاں، یا فاتحہ یا فاطمہ۔ جہنم سے بچانے والی 2 ہستیاں، یا فاتحہ یا فاطمہ۔ یہی ہے جو محبوں کی شفاعت کرے گی۔ میں یوں کہوں تو بجا ہے، جنت میں جانے کے لیے تو علی سے لکھوانا پڑے گا، مگر جہنم سے نکلنے کے لیے یا فاطمہ کہنا پڑے گا۔ یا علی کہہ کر جنت میں جاؤ گے، یا فاطمہ کہہ کر جہنم سے نکلو گے۔ بی بی کی اگر شفاعت شامل حال نہیں تو جہنم سے نجات نہیں۔ میں اپنی بات کو علماء کرام ذی وقار کے سامنے اور محکم کروں۔ شیخ محسن نجفی نے فرمایا، نماز کا حکم پیغمبر مکرم کو اللہ نے 2 مقامات پر دیا۔ جسے کہا تھا کہ کم پڑھ، اسے 2 مقامات فرمایا پڑھ۔ ایک مقام محمود کے لیے کہ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ ایک مقام محمود کے لیے فرمایا، اور دوسرا فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اور مقام محمود نام ہے مقام شفاعت کا، اور یہ مجسمہ شفاعت ہے۔ پیغمبر کے 2 لقب، پر بلندتر صلوات۔ پیغمبر کے 2 لقب جو ہیں وہ سیدہ کے ہی ذریعے سے ہیں، ایک رحمت للعالمین اور دوسرا صاحب مقام محمود۔ ایسی بیٹی کا باب ہے تو صاحب مقام محمود ہے، بیٹی رحمت ہے تو یہ باب رحمت للعالمین ہے۔ ورنہ منصب جو ہے وہ رحمت نہیں، منصب نعمت ہے۔ غدیر میں اعلان منصب پر اتمام نعمت ہوا تھا، منصب کو نعمت کہا گیا ہے، رحمت نہیں۔ تو وما ارسلناک الا نعمت للعالمین کے بجائے رحمت للعالمین کیوں ہے؟ کیونکہ بیٹی رحمت ہے، یہ ایسی بیٹی کا باب ہے جو ہم نے تمہاری جانب رسول بھیجا ہے۔ تعارف باب کا بیٹی کے ذریعے ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ درود ارشاد کریں محمد وآل محمد پر۔ جلدی گزر رہا ہوں، سما خراشی ہو جائے گی، معذرت خواہ ہوں۔ سورہ فاتحہ کا ایک لقب ہے سبع مثانی، یعنی اس کا 2 مرتبہ نزول ہوا، دونوں رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے، دوسری لفظوں میں دگنی، اساں جی سندھی میں بیڑی۔ یہ 2 مرتبہ نزول تو بزرگان ہی سمجھائیں گے۔ جب مکے میں نازل ہو چکی تو مدینے میں پلٹ کر گئی تھی کہ دوبارہ نازل ہوئی۔ اور اس کا 2 مرتبہ نزول کیوں اور 2 رکعتوں میں کیوں پڑھی جاتی ہے، اور اپنے اندر 2 مفاہیم کیوں رکھتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک خالق ہے، اس کے آگے پھر مخلوق چل رہی ہے، اور ہر لفظ کی بھی 2 معنی موجود ہیں۔ تو یہ یعنی 2 معنی کیوں، 2 مفاہیم کیوں، اور یہ دگنی کیوں 2 رکعتوں میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ تو وہ خطابت کا جملہ سمجھیے، تبھی بجا ہے، ڈبل کرنے سے شاید 7 14 ہو جائیں۔ تو یہ سبع مثانی ہیں۔ اب سیدہ اس صفت میں اس کے ساتھ کیسے ہے؟ مخدومہ اس صفت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کیسے مماثلت رکھتی ہے؟ عقد کے خطبے 2 ہوئے، آسمان پہ اللہ نے پڑھا، زمین پہ محمد نے پڑھا۔ مہر بھی 2 ہوئے، اللہ نے بھی مہر دیا، علی نے بھی مہر دیا۔ اولاد کی بھی 2 قسم ہیں، معصوم بھی ہیں 11 اور غیر معصوم بھی ہیں۔ اور لقب بھی دگنے ہیں کہ راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے۔
محدثہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، ممتحنہ بھی ہے، ممتحنہ بھی ہے، اور اس کا رشتہ بھی ایسا ہے کہ ہر رشتہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا، واحد اس کا رشتہ ہے جو یہاں بھی باقی ہے وہاں بھی باقی ہے۔ واحد اس کا رشتہ ہے جو یہاں بھی باقی ہے وہاں بھی باقی ہے۔ تو اس حساب میں سبع مثانی مماثلت سورہ فاتحہ سے بزرگان سے سوال پوچھنا، تو یہ اور مجمع میں کہا جائے تو کہا جاتا ہے بھئی امتحان لیا جا رہا ہے، یا امتحان کی بات ہی نہیں، میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ آپ بڑے ہیں، اور قرآن میں ہے کہ فصل بہی خبیرہ۔ سورہ فاتحہ قرآن ہے یا نہیں؟ جواب قرآن ہے، 30 پاروں میں تو نہیں ہے۔ قرآن ہے، 30 پاروں میں تو نہیں ہے۔ ہادیہ ہے، انبیاء اور اماموں کی فہرست میں تو نہیں ہے۔ ہادیہ ہے، اماموں اور انبیاءوں کی فہرست میں نہیں، قرآن ہے اور پاروں میں نہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ میں اس وجہ سے سعادت محسوس کر رہا ہوں، ایک تو بزرگان میری سما خراشی کو گزارشات کا مقام عطا فرما رہے ہیں، اور دوسرا میں یہ شرف سمجھ رہا ہوں کہ باب العلم کی مقام پر ان کے حضور، ان کی زوجہ کا ذکر جو سب سے زیادہ انہیں پسند ہے، ان کی عنایت اور ان کا لطف اور ان کی کرم نوازی یقیناً ہوگی، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ نہیں کہ میں بات کو طول دے جاؤں، جی چاہ رہا ہے کہ بات کی کیفیت اور کمیت برابر رہے، اس لیے طول دینا نہیں چاہ رہا۔ آپ کی ضیافت تو ملحوظ خاطر ہے، مگر ضیاقت کو میں خود ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ ورنہ میں اپنے بزرگ نجفیوں کی کچہری میں یہ عرض کر چکا کہ سیدہ مخدومہ کونین اور جناب مریم میں 60 چیزوں کا فرق ہے۔ 60 چیزیں ایسی ہیں جو سیدہ میں ہیں، جناب مریم میں نہیں ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ یہ ہادیہ ہے، وہ ہادیہ نہیں ہے، وہ عیسیٰ پر حجت نہیں ہے، یہ اپنے بیٹوں پر حجت ہے۔ وہ عیسیٰ پر حجت نہیں ہے، یہ اپنے بیٹوں پر حجت ہے۔ ہادیہ کائنات میں ایک ہے، خواتین میں کیا جملہ ہے مرحوم علامہ نقن کا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، فرمایا مردوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، 12 امام بھیجے، مگر عورتوں کی ہدایت کے لیے نگاہ جلالت اٹھائی تو اکیلی زہرا کو کافی سمجھا، اکیلی زہرا کو کافی سمجھا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو نقن صاحب کا جملہ تھا، اب قرآن کہہ رہا ہے، پوری توجہ رہے آپ کی۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ایک طرف پورا قرآن، دوسری طرف اکیلی فاتحہ، ایک طرف سارے ہادی، دوسری طرف اکیلی یہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا، سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا، یعنی ایک طرف پورا قرآن، دوسری طرف یہ اکیلی سورت، ایک طرف وہ سارے ہادی، دوسری طرف یہ اکیلی ہادیہ۔ سورہ فاتحہ کے معاملے میں رعایت نہیں ہے، اور جو سورہ آپ پڑھیں نماز میں اسے پڑھنا ضروری ہے، اسے پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ شاید اس بنیاد پر اس سورت کو سورہ صلاۃ بھی کہا جائے تو بجائے، اس کے 32 نام ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، نماز میں اسے پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز کیا ہے؟ نماز پنجتن کی اداؤں کا نام ہے، نماز پنجتن کی اداؤں کا نام ہے۔ یہ جو میں ابھی جملہ کہہ رہا ہوں یہ ایک معروف خطیب کا، استنباط جو آگے کروں گا وہ اس حقیر کا ہے۔ نماز پنجتن کی اداؤں کا نام ہے، قیام محمد کی ادا ہے، رکوع علی کی ادا ہے، سجدے بھی 2، شہزادے بھی 2، اور بی بی کی ادا ہے نیت۔ قیام میں آپ کو چھوٹ ہے، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ نماز پڑھیں،
رکوع میں آپ کو اجازت ہے، اگر رکوع نہیں کر سکتے تو بستر پر لیٹ کے نماز پڑھیں۔ سجدوں میں بھی آپ کو رعایت ہے کہ اگر آپ سجدے نہیں کر سکتے تو اشاروں سے بھی حالت احتضار میں نماز پڑھیں، مگر نیت کے معاملے میں رعایت نہیں، کیونکہ نیت ادائے سیدہ ہے، نیت بھی پوشیدہ، بی بی بھی پردہ دار، یعنی بی بی کے معاملے میں رعایت نہیں، نیت کے معاملے میں رعایت نہیں ہوگی، کیونکہ نیت ادائے سیدہ ہے، نیت بھی پوشیدہ، مخدومہ بھی پردہ دار۔ گھبرا تو نہیں گئے ہیں آپ؟ جسے اللہ کہتا تھا کہ نماز کم پڑھ، اسے عطا کر کے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ، یعنی اس کے معاملے میں رعایت نہیں ہے۔ ساحر کا تانا دیا، اللہ نے نہیں کہا کہ وہ ساحر ہیں، مجنون کا تانا دیا، نہیں کہا کہ وہ مجنون ہیں، ابتر کے تانے پہ برداشت نہیں، عملی جواب ہوا، کیونکہ بی بی کے معاملے میں رعایت نہیں ہے۔ کوئی کمپرومائز اس صورت میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، سورہ کوثر میں آپ کو کوئی کمپرومائز نظر نہیں آئے گی، نہ رسول سے نہ کافروں سے۔ تو بھی پڑھ اور قربانی کر اور وہ بھی ابتر ہیں۔ توجہ ہے صاحبہ، یعنی کہیں رعایت کا پہلو نظر نہیں آ رہا اس کے معاملے میں۔ نزہۃ المجالس والے نے تو عجیب لکھا کہ ایک ہی نشست میں 15 مرتبہ مخدومہ تشریف لائیں، پیغمبر اٹھے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں آداب کو کہ اگر ایک مرتبہ آپ کھڑے ہو کر کسی بزرگ سے ملے، پھر 2 بار آئے، پھر بھی آپ کھڑے ہو گئے، تیسری مرتبہ یا اللہ کہیں گے، تھوڑے تک اٹھیں گے۔ جب چوتھی مرتبہ اسی نشست میں تشریف لائے تو سینے سے ہاتھ رکھ کر سر کو تھوڑا خم کریں گے، شاید 7-8 دفعہ کے بعد تو شاید دیکھے ہی نہیں، آ کر وہ تشریف فرما ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے ہر جگہ پر، مگر 15 مرتبہ جب بھی تشریف لائی کھڑے نہیں ہو گئے، فقام الیہا، کچھ آگے بڑھ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ 15 مرتبہ ایک ہی نشست میں کھڑے ہو جانا، کیونکہ یہ نہیں، بی بی کے معاملے میں رعایت نہیں، جب بھی آئے تب کھڑے ہو جانا ہے، جب بھی آئے تب کھڑے ہو جانا ہے۔ مخدومہ کے معاملے میں رعایت نہیں ہے۔ عشاء کی 2 رکعتیں اضافہ ہوئی مولا علی کی ولادت میں، ظہرین کی 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا حسنین کی ولادت میں، مغرب کی رکعت کا اضافہ ہوا سیدہ کی ولادت میں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا کہ آپ کو سفر میں ان 2 رکعتوں کی رعایت ہے، مغرب کی رکعت کی رعایت نہیں، بی بی کے معاملے میں رعایت نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار کو معاف کیا گیا، فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار کو حضور نے معاف کیا، اور ادھر حر آئے مولا حسین نے معاف کیا، ادھر معافی نہیں مل رہی، ادھر معافی نہیں مل رہی۔ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، حسین کی ماں ہے، معافی کے طالب بھی ہوئے، پھر بھی معاف نہیں فرمایا۔ بی بی کے معاملے میں رعایت نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن کے جنازے میں مشی کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر کوئی معصوم کے جنازے میں مشی کرے تو گناہ کیسے رہیں گے؟ اپنے جنازے میں آنے تک نہ دیا کہ گناہ معاف نہ ہو جائیں، رعایت نہیں ہے۔ بی بی کے معاملے میں رعایت نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں رعایت نہیں ہے، مخدومہ کے معاملے میں رعایت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کسی نبی کو نہیں ملی، سورہ فاتحہ کسی نبی کو نہیں ملی، اور اس کے لانے والے بھی جبرائیل نہیں ہیں۔ اس کے لیے 2 روایتیں ہیں، اس کے لانے والے بھی جناب جبرائیل، ڈائریکٹ حضور کو ملی اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ واحد سیدہ ہے جس کا نور کسی نبی کے صلب سے نہیں گزرا، واحد سیدہ ہے جس کا نور کسی نبی کے صلب سے نہیں گزرا، یعنی نبی اس کے کوئی نبی اس کے شرف سے مشرف نہیں ہوا۔ اس لیے زیارت میں اصلاب شامخہ و رحم مطہرہ کے جملے نہیں ہیں، یہ ڈائریکٹ حضور کو عنایت ہوئی۔ میں یوں کہہ دوں تو بجا ہے، نماز اگر معراج ہے، تمہاری معراج فاتحہ کے بغیر نہیں، محمد کی معراج فاطمہ کے بغیر نہیں۔ نماز اگر معراج ہے تو تمہاری معراج فاتحہ کے بغیر نہیں، محمد کی معراج فاطمہ کے بغیر نہیں۔ آسمانوں پہ جانا میرے آقا کی کائے کی معراج، جس کی نالین سدرا سے گزر جائے اس کا وہاں جانا کیسی معراج؟
حتیٰ کہ نبی کی نالین کا سدرہ سے گزر جانا نبی کی نالین کی عزت نہیں، سدرہ کی عزت ہے۔ نبی کی نالین کی عزت یہ ہے کہ علی نے ٹانکے لگائے تھے۔ جسے پیوند علی لگائے آسمان پہ جانا آسمان کی عزت کا باعث بنے گی، اسے شرف نہیں ملے گا۔ ان ہاتھوں کو کہا کیا جاتا ہے جن ہاتھوں نے اس جوتی کو ٹانکے لگائے؟ خدا کی قسم، یہاں پہ آ کر بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میدان محبت میں سب کچھ جائز ہے، ورنہ ہاتھ اللہ کے اور ٹانکے جوتی کو لگائے۔ بس وہ عاشق تھا، یہ محبوب تھا، خدا کی قسم کوئی اور بات ہے ہی نہیں، ورنہ ہاتھ جس کے اللہ کے اور وہ ٹانکے نالین کو لگائے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ درود ارشاد کریں محمد و آل محمد پر۔ نا بس میں سمجھتا ہوں میں مزاحم و زحمت دے دی۔ ارشاد کریں درود محمد و آل محمد پر۔ تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ فاتحہ کر کے آئے یا نہیں، فاتحہ کی یا نہیں۔ فاتحہ کریں گے مرنے کے بعد، یا دوسرا لفظ کہا جاتا ہے کہ قل خوانی، اور سورہ فاتحہ کے بعد قل پڑھتے ہیں، یا یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی قل پڑھیں یا نہیں، قل ہوئے ہیں یا نہیں، یا سورہ قل واللہ یا سورہ فاتحہ مرنے کے بعد کیوں؟ اب اگر سورہ فاتحہ کو پے کر دیا جائے تو ذات سیدہ کی اور مثل قل واللہ علی ہے، مرنے کے بعد یہ دو ہی کام آتے ہیں۔ مثل قل واللہ علی ہیں، مثل فاتحہ فاطمہ ہے، مرنے کے بعد یہ دو ہی کام آتے ہیں۔ ایک وہ جس کے ذریعے جنت میں جائیں گے، ایک وہ جو جہنم سے بچائے گی، ایک وہ جو پل صراط پر خود کھڑے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مقام کوثر پر خود کھڑے ہوتے ہیں، ایک وہ جو قبر میں خود تشریف لاتے ہیں، ایک وہ جو مقام جہاں پہ آپ کے مشکل 6 مقامات ہیں وہاں پر خود تشریف نظر آتے ہیں، حساب کے درمیان میں خود تشریف لاتے ہیں۔ لوائے حمد ان کے ہی ہاتھوں پہ ہوتا ہے، سایہ خود مہیا کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ سلمان فارسی کو پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی کی محبت ان مقام پر کام آتی ہے جہاں پر خود علی تشریف لائیں، ان مقامات پر فاطمہ کی محبت ہی کافی ہے۔ کیا مقام اس سیدہ کا، میں جتنا مقام بیان کروں بس آخر یہی کہہ سکتا ہوں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ ابن حسن جارچوی نے لکھ دیا کہ آپ کیا جانیں کہ کیا ہے فاطمہ، آپ جان ہی نہیں سکتے کہ کیا ہے فاطمہ۔ اب دامن وقت میں گنجائش کی کمی محسوس کر رہا ہوں، ورنہ وہ 7 چیزیں عرض کروں جن میں سورہ فاتحہ سے افضل ہے، جن میں سورہ فاتحہ سے افضل ہے۔ اب ان میں سے میں کچھ تو آپ جیسے صاحب استنباط پہنچ گئے ہوں گے کہ اگر سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، یہ ام ابی ہے، تو جو قرآن اور محمد میں فرق ہے وہ فاتحہ اور فاطمہ میں ہوگا۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ دوسرا یہ کہ سورہ فاتحہ اور قرآن عطا کرنے کے بعد اللہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا حضور سے کہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں اور یہ کریں۔ یہ صاف ظاہر اس بات سے کہ قرآن پیغمبر کو دینا، سورہ فاتحہ پیغمبر کو دینا احسان نہیں اللہ کا، اور مخدومہ عطا کرنے کے بعد اللہ کا مطالبہ کرنا یہ خود ایک اعلان کر رہا ہے کہ سیدہ کا وجود محمد پر احسان ہے۔ جیسے 1,23,000 نبی ہم پر احسان نہیں ہے، ہدایت اس کی ذمہ داری ہے جو اس نے خود اپنے اوپر لازم کی ہے، لہٰذا اس نے انبیاء ارسال فرمائے۔ محمد کا وجود احسان ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، شاید اس لیے کسی اور نبی نے اجر نہیں مانگا، اس سے اجر منگوایا گیا کیونکہ یہ احسان تھا۔ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے۔ محمد مومنین پر احسان ہے اور وجود سیدہ خود محمد پر احسان ہے۔ قرآن میرے نبی پر احسان نہیں ہے، سورہ فاتحہ میرے نبی پر احسان نہیں ہے، اس لیے مطالبہ نہیں ہے، یہ احسان ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے لیے یہ ہے کہ جبرائیل نہیں لایا، ایک اور ملک لایا، مگر آئی حضور تک، لینے حضور نہیں گئے، آئی حضور تک، جس ذریعے سے بھی آئی حضور تک، لینے نہیں گئے۔
لینے گئے تو سیدہ کو لینے کے لیے گئے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جبرائیل جس کا استقبال کر کے آسمان پہ لے جائے اسے نبی مکرم کہتے ہیں، اور خود نبی جس کا استقبال کر کے لائے اسے سیدہ فاطمہ لینے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود ارشاد کرے محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ کی ابتدا رحمت سے، انتہا غضب پر ہے. سیدہ کی آمد رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، اور انتہا نبی کی امت سے غضبناک جا رہی ہے. ناراض کر دیا سیدہ کو.